बंटवारा। व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। जब उनसे कहा गया कि ज़मीन पर फसाद ना फैलाओ तो वो कहने लगे कि हम ईमान वालों में से हैं। मुन्ना लाल सीमेंट फैक्ट्री में दोपहर का घंटा हुआ तो वो सब खाने की पोटलियाँ खोलकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। उनको एक जगह पर जमा होकर खाने की इजाज़त ना थी, क्योंकि फैक्ट्री 24 घंटे चलती थी और मजदूर और कारीगर 8-8 घंटे की 3 शिफ्टों में काम करते थे। उनमें से हर एक को 8 घंटे मुसलसल काम करना पड़ता था। जहाँ तक खाने का ताल्लुक था, कानून में कोई ऐसी शिक ना थी जिससे ज़ाहिर होता कि ये लोग खाने की अहलियत भी रखते हैं। ये फैक्ट्री एक्ट था जिसके बनाने वाले के जानते थे कि मशीनरी के बगैर दुनिया भर के आदमी मिलकर भी सीमेंट नहीं बना सके। मशीनरी की अहमियत का खूब इल्म रखते थे। कहा जाता है कि जब एक्ट मुरतब किया जा रहा था तो एक आध मर्तबा खाने का जिक्र आने पर किसी तरफ से मजाकन कहा गया कि हर किस्म के खाने का जिक्र हमारी मजहबी और आसमानी किताबों में बहुत पहले ही आ चुका है। अलबत्ता सीमेंट की अहमियत को वहाँ पर खौफनाक हद तक नज़रअंदाज कर दिया गया है। चुनाचे फैक्ट्री एक्ट में खाने का अदम ज़िक्र, लेकिन खाने पर चूंकि आम लोगों की ज़िंदगी का दारो मदार होता है, इसलिए जब अफसरान के लिए दोपहर के वक्फे का घंटा बजता तो लोग भी मशीनों पर नज़र रखे हुए अपने अपने काम पर चौकस बैठे जल्दी जल्दी खाना खा लिया करते और उनके फोरमैन कि ख़ुद भी खाना खाते थे उनकी इन छोटी मोटी कोताहियों को नज़रअंदाज कर देता। वो सब अपना खाना साथ लेकर आते और काम पर पहुंचकर अपनी अपनी पोटलियों को तख्तों पर या मशीनों के गैर मुहर्रिक पुर्ज़ों पर रख देते। इस तरह खाने के वक्फे तक वो पोटली मशीन का एक साकिन हिस्सा बन जाती, लेकिन उसके अंदर कोई पुर्ज़ा दूसरे पोशीदा पुर्ज़ों की तरह मुस्तकिल चलता रहता और अपने साथ एक इंसान को भी मुस्तकिल चलाए रखता। खाने के बाद वो इस छोटे से कपड़े को झाड़ते, उसमें रची हुई पुरानी स्याह चिकनाई से अपने खुश्क चेहरों और गर्दनों को चिकना करते और कस कर सरों पर बांध लेते। फिर वो दीवार के सहारे बैठकर एक एक सिगरेट पीते और मशीनरी की भारी नींद आवर मुस्तकिल ताल के नीचे जागते रहने की कोशिश करते हुए छुट्टी के वक्त का इंतज़ार करते रहते। दूसरे पुर्ज़ों से उन्हें कभी कोई दिलचस्पी ना हुई थी। इसके बावजूद कभी कभी वो अपनी जगह से खिसकने में कामयाब हो जाते। इस सिलसिले में रफ़ा हाजत का बहाना सबसे ज़्यादा कामयाब रहता। कभी कभी तो वो दिन में कई बार बीमारी का बहाना करके जाते और टीन की बनी हुई छोटी छोटी टैंकियों में दीवार के सहारे खड़े होकर सिगरेट पीते, ऊंची आवाज़ में एक दूसरे से बातें करते और अकेले होते तो दीवार पर फोरमैन के खिलाफ बुरी बुरी बातें लिखते और नफ़रत से लब सुकेड़ कर मुस्कुराते। फिर सिगरेट को गलाजत में फेंक कर इंतहाई सुस्त रफ्तारी के साथ वापस अपनी जगह तक आते। ऐसे में अगर कोई फोरमैन इन्हें देख लेता तो गालियों से भरपूर ज़बान में उन्हें काम पर पहुंचने की तलकीन करता। जवाब में वो ढिठाई से हंसते और ज़ेरे लब गालियां बुड़बुड़ाते हुए चाल को हल्का सा तेज़ कर देते। मशीनरी ने उन्हें बिल्कुल निकम्मा बना दिया था। बातें करने का उन्हें यूं भी मौका कम ही मिलता। मशीनों का शोर इतना ज़्यादा था कि जब भी वो खामोश बैठे बैठे उकता जाते तो साथ वाले से बातें करने के लिए उन्हें पूरी आवाज़ से चीखना पड़ता। चुनाचे 2-1 बातों में ही उनके गले की तस्कीन हो जाती। वो उन गूंगे कुन ज़हन और सदा थके मांदे गधों की तरह थे जिन्हें चलाने के लिए कदम कदम पर डंडे मारने की ज़रूरत पेश आती थी। वो माह मई का एक बेहद गर्म दिन था और बाहर लू चल रही थी। अंदर वो अपनी अपनी पोटलियाँ खोले खाने में मसरूफ़ थे। सिर्फ अली हस्बे मामूल खामोश बैठा खाली खाली नज़रों से मशीन को तके जा रहा था। उसकी बीवी बीमार रहते रहते अब चारपाई से जा लगी थी और वो दिन में सिर्फ एक बार खाना खाता था। कभी कभी खुशकिस्मती से उसकी आंख ज़रा सवेरे खुल जाती तो वो जल्द जल्द रोटी पकाकर खा लेता, लेकिन वो शुरू की बात थी। अब वो इस सारे झमेले से इतना बेजार और लापरवाह हो गया था कि सोने जागने, खाने पीने और काम पर जाने से बहुत कम दिलचस्पी उसको रह गई थी और वो भूखा रहने का आदी हो चुका था। अलस सुबह जब उसकी आंख खुलती तो वो खामोशी से बिस्तर पर पड़ा आयशा की गहरी सांसों, मुँह अंधेरे के परिंदों और सुबह सवेरे के
کے خواب آلود آوازوں کو سنتا رہتا، پھر وقت مقرر پر اٹھ کر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتا، چند گھونٹ پیتا اور عائشہ پر ایک آخری نظر ڈال کر کام پر چلا جاتا۔ شام کو آ کر آگ جلاتا اور پانی میں سبزیاں ابالتا، گیہوں یا مکئی کی روٹی یا روٹیاں پکاتا اور پہلے عائشہ کو کھلاتا پھر خود کھاتا۔ عائشہ زیادہ تر ابلی ہوئی سبزیاں کھاتی، کبھی کبھار وہ چاول اور گوشت بھی کھاتے۔ خاموشی سے کھانا کھا کر وہ اپنی اپنی جگہ پر لیٹ جاتے اور تھوڑی دیر کے بعد آوارہ بلیاں آ کر جھوٹے برتن چاٹنے لگتیں۔ باتیں کرنے کی ہفتوں نوبت نہ آتی۔ ہر 3 ماہ کے بعد جب اس کے پاس کچھ پیسے جمع ہوتے تو وہ ڈاکٹر کو لے کر آتا اور اس کی بیوی کے لیے کئی قسم کی دوائیاں تجویز کر کے وہ واپس چلا جاتا۔ ان میں جتنی وہ خرید کر لا سکتا لے آتا اور باقاعدگی سے عائشہ کو پلانے لگتا۔ صرف ایک باقاعدگی اور ایک قانون جو اس کی زندگی میں رہ گیا تھا عائشہ کی دوا کا تھا۔ جتنا وقت وہ اس کے پاس رہتا ایک ڈاکٹر کسی سختی کے ساتھ وقت پر دوا پلاتا رہتا، بغیر کسی جذبے کے، جیسے مشین کو تیل دیتے ہیں۔ بیوی کے ساتھ اس کی وفاداری، بھوکے پیٹ کام کرنے کی اہلیت اور دوسرے دنیاوی کاموں سے اس کے استغنا کو دیکھ کر اس کے ساتھی اسے علی سائیں یا محض سائیں کے نام سے پکارنے لگے تھے۔ اس کے باوجود یہ دوپہر کا وقت اس کے لیے مشکل ترین ہوتا۔ پہلے پہل اس کا کوئی نہ کوئی دوست اسے کھانے کی دعوت دے دیتا اور کچھ نہ کچھ کھا لیا کرتا تھا، لیکن کوئی کسی کو کب تک کھلا سکتا ہے؟ اب اس کو کوئی بھی نہ پوچھتا۔ سب جانتے تھے کہ یہ اس کا معمول ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ ان میں سے ہر ایک اپنے دل میں مطمئن تھا کہ اپنی دوستی کی حد تک وہ کافی عرصے تک اس کو کھلا چکا ہے۔ یہ بات نہ تھی کہ علی سخت بھوک محسوس کیا کرتا، بلکہ اس کے برعکس اس کی کھانے کی خواہش ہی روز بروز کم ہوتی جا رہی تھی، لیکن وہ محسوس کرتا کہ دوپہر کے وقت جب وہ سب اپنے اپنے کھانے کی جانب دیکھتے جاتے تھے، گو اس میں زیادہ تر اس کا تصور ہی شامل تھا، اس سارے دوران میں وہ خالی خالی نظریں مشین پر جمائے بیٹھا رہتا تھا۔ صرف ایک روشن تھا جو باقاعدگی کے ساتھ دوستی نبھائے جا رہا تھا۔ وہ بہت خوش مزاج نوجوان آدمی تھا جو ابھی کام سیکھ رہا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ اکیلا ایک کوٹھری میں رہتا تھا۔ اس کی ماں ساتھ والی کپڑے کی مل میں کام کرتی تھی۔ کسی نے کبھی اس کو غمگین نہ دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ ہنستا اور ہنساتا رہتا۔ اپنے ساتھیوں میں وہ کماری کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنے بازو پر اس نے ایک حسین عورت کی شبیہ کھدوا رکھی تھی اور جب وہ اپنی کلائی اور انگلیوں کو گھماتا پھرتا تو بازو کے پٹھوں کی مختلف حرکات کے باعث دیکھنے والوں کو کھدی ہوئی عورت ناچتی ہوئی نظر آنے لگتی۔ ہر پہلے آدمی کی خواہش پر وہ اسے نچانے لگتا، کیونکہ اس پر اس کا کوئی بھی خرچ نہ ہوتا تھا۔ صرف اپنی ماں کے سامنے وہ کبھی بازو ننگا نہ کیا کرتا۔ وہ 12 مہینے جو کی روٹی لے کر آتا، جس کو وہ کچے پکے بیروں کے ساتھ، جنہیں وہ راستے میں اگی ہوئی جنگلی بیریوں سے پتھر مار مار کر گراتا تھا، کھایا کرتا۔ بیروں کی خاطر اس کو منہ اندھیرے گھر سے نکلنا پڑتا تھا۔ کسی نے اس کو کبھی کچھ اور کھاتے ہوئے نہ دیکھا تھا، حالانکہ اس کا کہنا تھا کہ دیوالی کے موقع پر گھر میں وہ چاول اور گوشت اور گیہوں کی روٹی کھایا کرتے تھے۔ وہ باقاعدگی سے ہر دوسرے تیسرے دن علی کو بیر دیتا اور کبھی کبھار روٹی کا ایک ٹکڑا بھی دے دیتا۔ علی بغیر شکریہ ادا کیے اس سے کھانے کی چیزیں قبول کر لیا کرتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بشن اپنی ضرورت سے زیادہ بیر لے آتا تھا اور روٹی وہ اس کو صرف اسی حالت میں دیتا تھا جب کہ وہ خود سیر ہو چکا ہو۔ لیکن یہ وفاداری اور دوستی سب دیکھنے والوں کی باتیں تھیں، ان دونوں کے درمیان ایسی کوئی بات نہ تھی۔ وہ ان 2 گنوار بھائیوں کی طرح تھے جو ایک مدت تک ساتھ ساتھ رہنے کے بعد اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں جب ان میں بغیر شکریہ کے ایک دوسرے کا احساس اٹھانے کی اہلیت پیدا ہو جاتی ہے، اور جن کو ایک دوسرے کی خوشی سے بظاہر کوئی سروکار نہیں ہوتا، یا پھر ان 2 بوڑھے جانوروں کی طرح جو ایک جنگل میں تنہا رہتے ہیں اور جن کے دل میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، ترحم اور غیر شعوری رفاقت کے جذبے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ جو ایک دوسرے کی کمی کو محسوس کرتے ہیں اور مستقل نظر انداز بھی کرتے ہیں۔
ادھر کچھ روز سے جب سے مزدور یونین نے ہڑتال کا نوٹس دیا تھا، علی پر بہت لوگوں کی نظر کرم تھی۔ ہر کوئی دوپہر کے وقت اسے کھانے کی دعوت دیتا اور اس کے انکار کرنے پر اطمینان کا سانس لیتا، کیونکہ دل سے کوئی بھی نہ چاہتا تھا کہ وہ ان کی درخواست پر عمل کرے۔ علی کو بھی علم تھا کہ نوٹس چونکہ بھوک ہڑتال کا تھا، چنانچہ یونین کی نظر میں وہ چوٹی کا آدمی تھا، لیکن اسے اس سے دلچسپی نہ تھی۔ اسے اپنی بیوی سے محبت تھی اور وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ نوٹس آخری دن کا تھا۔ اس دن بھی علی نے بشن سے چند بیر لیے اور سب کی طرف پیٹ کر کے کھانے لگا۔ وہ ایک ایک بیر کو آہستہ آہستہ چبا چبا کر کھا رہا تھا جب رحیم دوسری دفعہ اس کے پاس آیا۔ کچھ روٹی بچ گئی ہے، کھا لو، اس نے روٹی بڑھاتے ہوئے کہا۔ علی نے خالی خالی نظریں اس پر جمائیں اور بیر کی گٹھلی کو بار بار چبانے لگا۔ یہاں بیٹھو، آخر اس نے کہا، میں ذرا دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں۔ رحیم نے خوشی سے اس کی جگہ بیٹھنا منظور کر لیا اور وہ اٹھ کر باہر نکل آیا۔ باہر لو چل رہی تھی۔ کچھ دیر تک وہ دروازے پر رکا، آنکھیں سکیڑے دھوپ کی سفید جلتی ہوئی چادر کو دیکھتا رہا جو میدان میں بچھی ہوئی تھی۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ میدان پار کیا اور ورک شاپ کے سامنے جا رکا۔ اندر دیے اور ترکھان اور پینٹر اور سارے ہیلپرز کھانا ختم کر کے دائرے میں کھڑے سگریٹ پی رہے تھے۔ آنے والا طوفان سب کے اعصاب پر سوار تھا، لیکن صبح سے کسی نے اس کا ذکر نہ کیا تھا۔ چند مہینوں سے وہ اس کے لیے تیاری کرتے آئے تھے اور پچھلے 20 دن میں یہ موضوع اور اس سے متعلق تمام سرگرمی ان کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی، لیکن آج جب کہ وقت سر پر آن پہنچا تھا، وہ اس سے کترا رہے تھے، اسے بلانے کے لیے ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے تھے اور بلا وجہ زور زور سے ہنس رہے تھے۔ علی کو دیکھ کر بیک وقت سب کے ذہن میں وہ شدید خیال ابھر آیا۔ وہ فیکٹری بھر میں بھوک ہڑتال کے لیے موزوں ترین شخص تھا اور بہت غریب۔ اس کے باوجود کسی کو اس کے ہڑتال پر میں بیٹھنے کے متعلق یقین نہ تھا، کسی کو کسی کے متعلق یقین نہ تھا۔ یہ اس فیکٹری کی پہلی ہڑتال تھی۔ علی ان کے پاس جا کھڑا ہوا۔ ہیڈ فٹر نے علی کی طرف دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی۔ تم نہیں جانتے سائیں، پر یہ سب جانتے ہیں، یہ یہاں کام کرتے ہیں۔ یہ سارا اس گنجے کا قصور ہے۔ اس نے فورمین کی خالی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ سراسر اس کے گوروں کی ماں، کہتا ہے گوروں سے کام سیکھ کر آیا ہے۔ کیوں اوئے بولتے کیوں نہیں؟ سراسر استاد، سراسر، ایک فٹر نے ہاتھ پھیلا کر یقین دلایا۔ یہ تو سب مانتے ہیں۔ بیچارہ کریم، کیا جی دار مرد ہے، ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ باتیں کرتا ہے، ہائے! اور آخر دم تک کہتا رہا کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، ایک خرادیے نے کہا۔ اس وقت اللہ گواہ ہے کہ میں نے گنجے کو ایک طرف لے جا کر کان میں کہا کہ یہ گانٹھ جو وہ دے رہا ہے پکی نہیں ہے، 1 ٹن سے زیادہ وزن کے لیے یہ گانٹھ کام دے ہی نہیں سکتی، پر اس نے اس کان سے سنا، اس سے اڑا دیا اور تراخ سب نے دیکھا ہی کہ کیا ہوا۔ اب اس کی بھی ٹانگ توڑ دینی چاہیے، کسی نے تجویز کیا اور سب ہنسنے لگے۔ سور، ہیڈ فٹر ہررایا۔ اس کو جیل میں پھینکا جا سکتا تھا، لیکن افسر جس کو چاہے بچا لیں، جس کو چاہے بھوکا مار دیں، کون سنتا ہے؟ الیکٹرک شاپ سے چند الیکٹریشین نکل کر آ کھڑے ہوئے اور سگریٹ پینے لگے۔ اب ہیڈ فٹر اپنا اور گنجے فورمین کا مقابلہ کر رہا تھا اور کام میں اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فورمین کے خلاف تو سب خوشی سے سنتے رہے، لیکن اب ان کی دلچسپی ختم ہو گئی، کیونکہ ان میں سے زیادہ تر کاریگر تھے اور ہیڈ فٹر کی برتری ماننے پر تیار نہ تھے۔ چنانچہ سب آپس میں باتیں کرنے لگے، جس سے ہیڈ فٹر مشتعل ہو گیا اور چلا چلا کر بولنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اگر کوئی وہاں سے گزرتا تو دیکھتا کہ مقرر اور سامعین میں گلا پھاڑنے کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ جلد ہی دوپہر کے وقفے کے خاتمے کا بھونپو ہوا اور وہ وہاں سے تتر بتر ہونے لگے۔ علی کو جاتے ہوئے دیکھ کر ہیڈ فٹر نے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سائیں، تم دل سے غریب ہو، مگر اب زیادہ عرصے غریب نہیں رہ سکتے، بیٹھو گے ہڑتال میں؟ پتہ نہیں، علی نے کندھے اچکا کر کہا اور باہر نکل گیا۔ باہر ابھی تک لو چل رہی تھی۔
نے اس محیط عمارت پر جہاں وہ کام کرتا تھا ایک نظر ڈالی اور دوسری طرف چل پڑا۔ ایک اور کھلی جگہ پار کرنے کے بعد وہ موٹر شاپ میں نکل آیا۔ وہاں پر چند مکینک ایک ٹرک کے کھلے ہوئے انجن پر جھکے باتیں کر رہے تھے۔ ان کے گریس اور تیل لگے چہروں پر سے سیاہ پسینے کے قطرے انجن میں ٹپک رہے تھے اور وہ بلا وجہ انجن میں ہاتھ مار رہے تھے۔ 2 فٹر انجن کے نیچے سیدھے لیٹے گا رہے تھے اور اوپر والوں سے باتیں کر رہے تھے۔ مشین ان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ڈال رہی تھی۔ اوپر والوں نے خاموشی سے سر اٹھا کر علی کو دیکھا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ لوگ جو محض اس انجن کی وجہ سے وہاں پر موجود تھے، دراصل اس سے اس قدر مختلف تھے کہ ان کو اس سرد، بدصورت، بگڑی ہوئی مشین سے کوئی سروکار نہ تھا اور وہ ایک دوسرے کے لیے بے حقیقت تھے، اور اس کے باوجود وہ محض اس مشین کی خاطر جمع تھے۔ اپنے خیال کے بے تکے پن پر وہ دل میں ہنسا، تھکی ہوئی کڑی مستقل چال سے وہاں سے گزر گیا۔ آگے ریل کی پٹریاں تھیں جن پر مال گاڑی کے چند خالی ڈبے ادھر ادھر کھڑے تھے۔ ایک ڈبے کے سائے میں رک کر چند منٹ تک اس پر انگلیاں بجانے کے بعد وہ آگے چل پڑا۔ لوڈنگ پلیٹ فارم پر لمبی گاڑی کھڑی تھی اور اس میں چیختے چلاتے ہوئے مزدور بوریاں لاد رہے تھے۔ اس کے پیچھے بوریاں بھرنے کی مشینوں کی عمارت تھی اور سیمنٹ کے اونچے اونچے گودام تھے۔ ساری عمارت اور پلیٹ فارم سیمنٹ کے دھوئیں دھار گرد میں لپٹے ہوئے تھے جو گرمی میں اضافہ کر رہی تھی۔ عمارت کے عقب میں علی کے 2 ہمسائے بجلی کی زمین دوز لائن کی مرمت کرنے کی خاطر کھدائی کر رہے تھے۔ جب علی ان کے پاس رکا تو وہ کمر تک گہرے تازہ کھدے ہوئے گڑھے میں کھڑے کوہنیاں زمین پر ٹکائے ایک دوسرے کی کلائی موڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک زور لگانے کے بعد انہوں نے ہاتھ چھوڑ دیے۔ یونس علی کو دیکھ کر ہنسا۔ کہتا ہے چھوٹے سر والے مرد کو عورتیں زیادہ پسند نہیں کرتیں، اس میں مردمی کم ہوتی ہے۔ میں نے کہا آؤ تمہیں مردمی دکھاؤں، مردوں کے یہ طریقے ہیں۔ اس نے پنجہ پھیلایا۔ تمہارے سر پر تو 2 من بال اور 2 من پگڑی ہے اور جوئیں الگ۔ اس نے کرم سنگھ کی پگڑی میں انگلی چبوتے ہوئے کہا۔ علی منہ کھول کر ہنسا اور آگے چل پڑا۔ ذرا دور پر چند بجلی والے سائے میں بیٹھے کھدائی ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ آگے کوئلے کا گودام تھا جہاں کوئلہ مال گاڑیوں پر سے اتارا جا رہا تھا۔ سیاہ کالے مزدور اور گدھے کوئلہ ڈھو رہے تھے۔ علی نے ایک نوعمر لڑکے کو دیکھا جو ایک موٹی سی مولی کھا رہا تھا اور ساتھ ساتھ گدھے کو ہانک رہا تھا۔ ہر چند قدم پر جب اس کا گدھا رک جاتا تو وہ ایک ہاتھ سے اس کی پونچھ اٹھاتا اور مولی منہ سے نکال کر اس کی دم کے نیچے دے لگاتا۔ گدھا اچھل کر چلنے لگتا۔ آگے وہ نالی تھی جس کے ذریعے فیکٹری کا فالتو پانی باہر جاتا تھا۔ نالی کے کنارے کنارے کوئلہ ڈھونے والے وہ مزدور جنہوں نے ابھی ابھی چھٹی کی تھی ننگ دھڑنگ نہا رہے تھے۔ ان کے جسم کوئلے کے بنے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور سفید سفید آنکھیں اور دانت نکالے باتیں کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے، کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے تھے اور بے شرمی سے بڑے بڑے بالوں میں انگلیاں ڈالے کھجا رہے تھے۔ علی نے ہوا میں گالی دی اور نظر چرا کر وہاں سے گزر گیا۔ 4 بجے جب دن والی شفٹ ختم ہوئی تو سب مزدور کام چھوڑ کر باہر نکل آئے۔ اگلی شفٹ والوں کو دروازے پر ہی روک لیا گیا۔ مشینیں بہرحال چلتی رہیں اور فورمینوں اور سپروائزروں کے سہارے جنہوں نے بھاگ دوڑ کر کے کام سنبھال لیا تھا، یا چند ایک مزدور تھے جو ٹوڈی بن کر منتظمین کے ساتھ دینے پر راضی تھے۔ گیٹ کے باہر لکڑی کے 2 کریٹوں پر چڑھ کر یونین کے پریزیڈنٹ نے، جو شہر کا ایک معمولی وکیل تھا، تقریر شروع کی۔ محنت کشوں، آج وہ وقت آن پہنچا ہے جب اپنی محنتوں کا پورا صلہ حاصل کرنے کے لیے تمہیں قربانی دینی ہوگی۔ آج تمہاری اپنی محنت، تمہاری مشقت تمہارا خون مانگتی ہے۔ آج تک تم نے اپنی محنت کو اپنا پسینہ دیا ہے۔ آج تک تمہارے پٹھوں سے نچڑے ہوئے ہزاروں قطرے اس زمین میں جذب ہوتے رہے ہیں۔ آج اگر یہ زمین بول سکتی تو تمہارے نام پر اور تمہاری محنت کی سیرابی پر آفرین بھیجتی، لیکن محنت کے ان سارے سالوں میں نہ زمین بولی اور نہ ہمارے مالک سیراب ہوئے، اور اس کے باوجود یہ محب عمارتیں اور یہ بھاری مشینری ہزاروں مزدوروں اور ہزاروں گدھوں نے دیکھتے دیکھتے کھڑی کر دیں۔ مزدوروں اور گدھوں کا پسینہ ایک جگہ گرا اور ہمارے مالکوں نے سمجھا کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور آج تک یہی سمجھتے آ رہے ہیں۔
آج تک میرے مزدور ہم وطنوں اس زمین کی طرح جس پہ تم رہتے ہو، جس میں تم سوتے جاگتے اور کام کرتے ہو، جس کی مٹی سے تم اٹھے ہو اور جس کی خوشبو سے تم اتنی اچھی طرح واقف ہو، آج تک اس زمین کی طرح تم بے زبان اور مصیبت زدہ رہے اور اپنے بہترین ساتھی گدھے کی طرح بدھو رہے، اور اس کے باوجود تم نے بڑے بڑے کام کیے۔ تم نے ہزاروں من وزنی لوہے کی مشینری کہاں سے کہاں پہنچا دی اور ایک نیا شہر آباد کیا۔ ادھر سے تم نے خشک بیکار پتھر ڈالے اور ادھر سے سیمنٹ نکالا۔ تم نے بنجر بے پھل پتھر میں سے سونا پیدا کیا، پھر وہ رخ پھیر کر دوسرے گروہ سے مخاطب ہوا۔ تم نے ادھر سے محنت کش کسانوں کی اگائی ہوئی کپاس ڈالی اور ادھر سے کپڑا نکالا، وہ خوبصورت ملائم اور مضبوط کپڑا جس نے منڈیوں میں بہار لگا دی، جس نے مالکوں کے جسموں کو خوشنما بنا دیا، اور تمہارے بچے آج تک گلیوں میں ننگے پھرتے ہیں اور تمہاری بیویوں نے برسوں سے نیا لباس نہیں دیکھا۔ کیا تمہارے بغیر یہ سب کچھ کیا جا سکتا تھا؟ کیا اپنی ساری دولت کے باوجود وہ کپاس کے ایک تار کو بھی کپڑے میں تبدیل کر سکتے تھے؟ اگر کپاس کے ایک ڈھیر کو روپیوں کے ڈھیر کے ساتھ ملا دیا جائے تو صرف اس کا وزن بڑھ جاتا ہے اور کچھ نہیں بنتا۔ مجمع میں کوئی زور سے ہنسا، جس پر مقرر نے غضبناک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ اپنی زمینیں اور مکان اور مویشی چھوڑ کر یہاں جمع ہوئے ہو۔ تم نے اپنے پسینے، اپنی مشقت اور اپنی کاریگری کی بنا پر ایک دوسرے کو جانا اور ایک دوسرے کے درد کو پہچانا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ تمہارے ساتھ اور تمہارے جانوروں کے ساتھ ایک سا سلوک کیا جائے؟ نہیں، آج وہ لازوال وقت آ گیا ہے جب برسوں کی اندھی اور گونگی محنت کے بعد بالآخر تم نے محسوس کیا ہے کہ تم انسان ہو، کہ تم زمین پر بسنے والی ساری جاندار مخلوق میں سے برتر ہو، کہ تم بہتر سلوک کے مستحق ہو۔ تم سوچتے اور سمجھتے ہو، تمہیں گیہوں اور چنے کی روٹی کا فرق معلوم ہے، تمہارے جسم نرم اور سخت کپڑے کو الگ الگ محسوس کرتے ہیں، کہ تمہاری آنکھیں صفائی اور گندگی میں تمیز کرنے کی اہل ہیں، کہ تم خوشبوؤں اور خوبصورت چیزوں کو پسند کرتے ہو، کہ تم میں وہ ساری خصوصیات موجود ہیں جو تمہیں جانوروں سے الگ اور افضل بناتی ہیں، لیکن اس قدیم اور حقیقت اور نئی آگاہی کو ان تک پہنچانے کے لیے تمہارے خون کی ضرورت ہے، کیونکہ اب تمہارا پسینہ ختم ہو چکا ہے۔ ان مردہ انسانی روحوں کو حرکت میں لانے کے لیے تمہارے خون درکار ہیں، اور جب یہ بھی ختم ہو گیا تو تمہاری ہڈیوں پر اس آگاہی کو قائم رکھا جائے گا۔ مزدوروں کے مجمع میں بلبلاہٹ اٹھی، جو آہستہ آہستہ نعروں میں تبدیل ہو گئی۔ پھر انہوں نے یکے بعد دیگرے کئی قومی اور مذہبی قسم کے نعرے لگائے جن کا موضوع سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اس موقع پر کپڑے کی مل سے عورتوں کا جلوس آ کر ان کے قریب رک گیا۔ یہ سب مزدور عورتیں تھیں جو کپاس سے برنولہ الگ کرنے کا کام کرتی تھیں۔ ان کی رہنمائی ایک گندمی رنگ کی ڈھلتی ہوئی عمر والی عورت کر رہی تھی جو نزدیک سے دیکھنے پر تقریباً خوبصورت نظر آتی تھی۔ انہوں نے پٹیوں پر رنگ برنگے کپڑوں کے ٹکڑے ٹانگ کر جھنڈے بنا رکھے تھے جن سے کچھ ظاہر نہ ہوتا تھا۔ جب وہ نعرے لگاتی تو ان کے قریب آ کر رک گئیں تو مزدوروں نے نمایاں طور پر جوش پھیلنے لگا۔ ایک چھوٹا سا کمزور مزدور جس کو کم لوگ فیکٹری میں جانتے تھے چھلانگ لگا کر کریٹ پر چڑھا۔ پریزیڈنٹ کچھ دیر تک سنبھلنے کی کوشش کرتا رہا، پھر وہ نیچے کود گیا۔ لوگوں نے اس جوان کے کمزور جسم میں سے نکلتی ہوئی طاقتور آواز کو حیرت سے سنا۔ بھائیوں، ہم غریب اور ان پڑھ لوگ ہیں، لیکن ہم کام کرتے ہیں اور حق حلال کی روزی کماتے ہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر کن ذہن بھی ہوں گے، لیکن ہم کاہل الوجود نہیں ہیں۔ پچھلے برس ہم نے 5 لاکھ گز کپڑا بنا۔ کیا ہمیں ایک کی بجائے 2 ڈانگریاں نہیں دی جا سکتیں؟ سب جانتے ہیں کہ 6 ماہ میں ایک ڈانگری کا تار تار الگ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دولت کے ساتھ عقل بھی آ جاتی ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ 6 مہینے میں ڈانگری کا پھٹ جانا ہماری محنت کی نشانی ہے؟ اگر ہم کام نہ کریں گے تو یہ 2 برس تک بھی نہیں چل سکتی ہیں۔ وہ ہمارے ننگے جسموں کو کیوں ناپسند نہیں کرتے؟ وہ لوگ جو خوبصورت گھروں میں رہتے ہیں
اور خوبصورت تصویریں دیواروں پر لٹکاتے ہیں، ہمارے سیاہ بدنما جسموں کو کیوں نظر انداز کر دیتے ہیں؟ پچھلے سال میں ہم نے 60,000 ٹن سیمنٹ بنایا جس سے کمپنی کو 10 لاکھ روپے کا فائدہ ہوا۔ کیا ہماری مزدوری 8 آنے روز کے حساب سے بھی نہیں بڑھائی جا سکتی؟ ہم لاکھوں میں دیتے اور صرف سینکڑوں میں اپنا حق مانگتے ہیں۔ ہمیں رہنے کے لیے مکان چاہیے، ہمارے مکانوں میں پانی ہونا چاہیے کیونکہ پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ صحن میں ایک آدھ پیڑ ہونا چاہیے جس کی چھاؤں میں ہم بیٹھ سکیں۔ ہماری بیوی بچوں کو سستے داموں کپڑا ملنا چاہیے تاکہ وہ صاف ستھرے رہ سکیں۔ کیا انہیں علم نہیں کہ ہم میلے کپڑوں کو اسی طرح ناپسند کرتے ہیں جیسے وہ کرتے ہیں؟ ہماری تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے تاکہ ہم ذرا زیادہ آسانی کے ساتھ رہ سکیں۔ ہمارے گھروں میں بجلی لگنی چاہیے۔ کارخانے میں ہم دن بھر بجلی پیدا کرتے رہتے ہیں اور جب گھروں کو لوٹتے ہیں تو ہماری دیواریں اندھیرے میں کھڑی ہوتی ہیں اور تیل کا دھواں آنکھوں میں بھر جاتا ہے۔ کیسی شرم کی بات ہے! ہمیں اور ہمارے بچوں کو مل کے دواخانے سے مفت مشورہ اور دوا ملنی چاہیے۔ ہماری چھٹیوں میں اضافہ ہونا چاہیے۔ مشینوں کو بھی تیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا ہمیں آرام کی ضرورت نہیں؟ کیا ہم اس تھوڑی سی سہولت کے حقدار نہیں ہیں؟ کیا یہ بہت زیادہ ہے؟ ہم نے 28 دن تک نوٹس کے جواب کا انتظار کیا ہے، اب اس کی گنجائش نہیں رہی۔ آج تک ہم نے مالکوں کے پیٹ کے لیے محنت کی ہے، آج ہم اپنے بچوں کے پیٹ کے لیے کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہر طرف سے نعرے بلند ہونے لگے۔ وہ بشن نے علی کا بازو کھینچتے ہوئے کہا، میری ماں ہے۔ علی نے کچھ نہ سنا۔ وہ خلا میں اس جگہ کو گھور رہا تھا جہاں سے کمزور نوجوان چھلانگ لگا کر غائب ہو چکا تھا۔ یونین پریزیڈنٹ کی تیار شدہ بلند آہنگ تقریر کے مقابلے میں اس جوان کے سیدھے سادے الفاظ تیر کی طرح اس کے دل کو لگے تھے۔ جب وہ بول رہا تھا تو علی نے محسوس کیا کہ پریزیڈنٹ کی تقریر کے مقابلے میں جو کہ اس کے عالم فاضل دماغ سے نکلی تھی، یہ الفاظ سیدھے اس نوجوان کے دل سے، سیدھے اس کی زندگی سے نکل کر چلے آ رہے تھے کہ یہ نوجوان مزدور ان کا بھائی تھا اور سب کچھ جانتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی نعرے لگانے والوں میں شامل ہو گیا۔ پھر جانے کیسے ہوا کہ آنن فانن علی نے اپنے آپ کو فیکٹری کی حدود کے اندر پایا۔ اسے اتنا یاد رہا کہ مالکان کے چند نمائندے آئے اور گیٹ کے پاس کھڑے ہوئے مزدوروں کو ورغلانے لگے اور وہ کہ پہلے ہی ڈھلمل یقین تھا ان کے آگے لگ کر اندر چلا گیا۔ جلسے والوں کو جو پتہ چلا تو گیٹ بند ہو چکا تھا۔ وہ سب پلٹ کر گیٹ پر جمع ہو گئے اور غضبناک آوازوں سے انہیں واپس بلانے لگے۔ چند ایک نے ٹوڈی ٹوڈی کی آوازیں بھی لگائیں۔ بشن جو اندر چلا آیا تھا علی کے پاس سے نکل کر بھاگا اور دیکھتے دیکھتے لپک کر گیٹ پر جا کھڑا ہوا اور باہر کود گیا۔ باہر والے مزدوروں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ باقیوں کو اندر کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر وہ گالیاں دینے لگے۔ علی نے عورتوں کے جلوس والی لیڈر کو دیکھا جو گیٹ کی سلاخوں میں سے ناک نکالے اس کو منہ چڑھا رہی تھی اور ٹوڈی ٹوڈی کی رٹ لگائے ہوئے تھی۔ علی نے اونچی آواز سے گالی دی اور مکہ ہوا میں لہرایا۔ وہ اس عورت کو جانتا تھا۔ وہ شیلا ماتھر نام کی ہندو عورت تھی اور اب ایک مسلمان کے ساتھ رہتی تھی جس نے اس کا نام بانو رکھ دیا تھا۔ رات ہونے تک کئی بار اس نے گھر جانے کی اجازت چاہی لیکن اسے بتایا گیا کہ جو لوگ اندر آ چکے ہیں اب ہڑتال ختم ہونے تک باہر نہیں جا سکتے اور ان کے کھانے پینے اور سونے جاگنے کا بندوبست اندر ہی کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کو یقین دلایا گیا کہ وہ جو ہڑتال میں شامل نہیں تھے مالکان کی نظر میں اونچی حیثیت رکھتے تھے، چنانچہ ان کے گھر والوں کی دیکھ بھال کا ذمہ مالکان کے سر تھا اور اس کا خاطر خواہ انتظام کر دیا گیا تھا۔ لیکن عائشہ بیمار تھی اور وہ اس کے پاس جانا چاہتا تھا کیونکہ 2 روز پہلے وہ ڈاکٹر سے اس کی دوائی لے کر آیا تھا جو وہ خود بخود کبھی نہ پیتی تھی اور علاوہ اور سب باتوں کے اسے اپنی بیوی سے محبت تھی۔ ایک بار اس نے آپ باہر جانے کی کوشش کی لیکن گیٹ بند تھا اور اس پر پولیس کے سپاہی تعینات کیے گئے تھے جنہوں نے اسے واپس بھیج دیا۔ اب رات پڑ رہی تھی اور وہ مایوس ہو چکا تھا اور اپنی کم عقلی پر پچھتا رہا تھا۔ اس کے برعکس اسے اس بات کا بھی علم تھا کہ اگر اس وقت وہ باہر رہ جاتا تو وہ اسے زبردستی پکڑ کر بھوک ہڑتال کرنے والوں کی ٹولی میں بٹھا دیا جاتا اور وہ 2-1 روز میں ہی مر جاتا۔ فیکٹری کو بہرحال ہڑتالیوں کی ہمت پست کرنے کی خاطر چلتے رہنا تھا۔
अब रात पड़ चुकी थी और कुल 17 आदमी फैक्ट्री को जा रहे थे। 3 इंजीनियर, 5 फोरमैन, 4 सुपरवाइजर्स, 2 फिटर और 3 मजदूर। इंजीनियर और फोरमैन तो मजदूर यूनियन में शामिल ना थे, चुनाचे बड़े साफ ज़मीर के साथ काम कर रहे थे कि ये उनकी ड्यूटी थी। बाकी सुपरवाइज़र, फिटर और मजदूर उन लोगों में से थे जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से यूनियन का साथ छोड़कर फैक्ट्री में काम करने को चुना था। अली की ड्यूटी मिल हाउस में थी। यहाँ पर 2 मिलें थीं। एक मिल में पत्थर पीसा जाता था, दूसरी मिल में वही पिसा हुआ पत्थर जलाए जाने के बाद जब क्लंकर बनता था तो पीस कर सीमेंट बनाया जाता था। दोनों मिलें सिर्फ पीसने का काम करती थीं। जलाने के लिए एक अलग प्लांट था जो क्लिन कहलाता था। मिल हाउस में अमूमन 5 आदमी एक वक्त में काम करते थे, मगर इस वक्त सिर्फ 2 आदमी थे। एक फोरमैन था जो भाग दौड़ कर मिलों को चला रहा था और अली था जो उनकी बेयरिंग का तेल वगैरह देख रहा था और छोटे छोटे पंपों को जिनके ज़रिए पिसा हुआ माल अगली मंजिल तक पंप किया जाता था चला रहा था। काम बराए नाम ही था क्योंकि तकरीबन सारी मशीनरी खुद ब खुद चलने वाली थी, सिर्फ निगरानी की ज़रूरत थी। इसके अलावा फोरमैन का काम भी अक्सर अली ही को करना पड़ रहा था क्योंकि फोरमैन के पास चंद एक दूसरे प्लांटों का छोटा मोटा काम भी था। अली इस काम से बखूबी वाकिफ़ था और आसानी से सरअंजाम दे रहा था। 1 घंटे से उसका फोरमैन गायब था और वो दरवाजे के साथ टेक लगाए खड़ा जागते रहने की कोशिश कर रहा था। रात आधी के करीब हो चली थी, लेकिन लू अभी तक चलनी बंद ना हुई थी और पसीना पानी की तरह निकल रहा था। मिलें मुस्तकिल चल रही थीं और उनकी गड़गड़ाहट में कान पड़ी आवाज़ सुनाई ना देती थी। भारी मशीनरी की गड़गड़ाहट जो पहले पहल आने वाले के दिल में जोश और बदन में चुस्ती पैदा करती थी, वक्त गुजरने के साथ साथ भारी नींद और उदास और कड़ी यकसानियत में तब्दील हो जाती है। जागने की कोशिश में वो सर उठाकर बिजली की रोशनियों को देखने लगा। उसके सामने दूर और नज़दीक इक्का दुक्का जाने पहचाने लोग मसनूई जोश से फुर्ती के साथ इधर उधर गुजर रहे थे। उन सब के चेहरे ज़्यादा देर तक काम करते रहने की वजह से तमतमाए हुए थे और ऊंची आसाबी आवाज़ों में बातें कर रहे थे। बरसों की पुरानी जानी पहचानी फैक्ट्री आज एक अजीबो गरीब अनोखी दुनिया में तब्दील हो चुकी थी। एक नौजवान इंजीनियर क्रेन चला रहा था, क्रेन जिसको अमूमन अली का एक साथी चलाया करता था, जिसको वो अक्सर विसिल मार मार कर मिलों में माल डालने की हिदायत दिया करता था। नौजवान इंजीनियर को क्रेन चलाने का मामूली तजर्बा था, चुनाचे उसे इसमें काफ़ी वक्त दिक्कत पेश आ रही थी और अली के उसे नापसंद करता था। ये देखकर अजीब सी तमानियत महसूस कर रहा था। उसी तमानियत के एहसास को मुकम्मल करने के लिए अली अब तक 3 बार जाकर मुंह में उंगलियां डालकर, सीटियां बजा बजा कर और बाजू हवा में लहरा लहरा कर उसको मिलों में डालने की हिदायत दे चुका था। एक बार क्रेन के शीशे में से इंजीनियर का गज़बनाक चेहरा देखकर वो ज़ब्त ना कर सका और भागता हुआ अपनी जगह पर आकर हंसी के मारे दोहरा हो गया। एक इंजीनियर और 2 फोरमैन क्लेन भट्टी को जला रहे थे। कोयला जो कि क्लेन में जलाया जाता था कहीं से बाहर निकल निकल कर उड़ रहा था और तीनों क्लेन चलाने वाले सर से पांव तक काले हो रहे थे। 2 घंटे हुए इसी क्लेन के प्लेटफार्म पर जमा होकर उन सब ने रात का खाना खाया था जो कैंटीन से पक कर आया था और सूजी के तरबतर हलवे से और भुने हुए गोश्त पर मुश्तमिल था। इस खाने में सारे सुपरवाइजर्स, फोरमैन, इंजीनियर और अली के अलावा चीफ इंजीनियर और मिल का मालिक भी आकर शामिल हुए और उनके साथ ऐसी बातें कर रहे थे जैसे पुराने दोस्तों के साथ की जाती हैं। 2-4 लुकमे लेने के बाद मिल के मालिक ने बेतकल्लुफ़ी से अली के कंधे पर हाथ रखा और कहा, शाबाश नौजवान, तुम हेड फिटर के आसामी के काबिल हो। क्या नाम है तुम्हारा? ज़िंदगी में पहली बार अली से मिल के मालिक ने बात की थी। उसके सारे बदन में अजीब सी सनसनी दौड़ गई और अगले चंद घंटों के लिए वो अपनी बीवी को कतई तौर पर भूल गया। उसके मालिक ने दुबले पतले मदकोक चेहरे वाले सुपरवाइज़र सलीम से इसका नाम पूछा और उसे बताया कि उसने आज सबसे ज़्यादा काम किया था और ये कि उसे तो जनरल फोरमैन होना चाहिए था। मालिक की तरफ से इतना साफ इशारा तरक्की मिलने के सिलसिले में काफ़ी से ज़्यादा था।
خوش آئند خیالات کے اچانک رش کی وجہ سے سلیم شرما کر ہنسا اور جلدی جلدی حلوہ کھانے لگا اور جنرل فورمین کا منہ لٹک گیا اور اس کی زبان پر پڑا ہوا حلوہ سب کو نظر آنے لگا، جس پر انگریز انجینئر نے نظریں پھیر کر برا سا منہ بنایا۔ اس کے بعد جلد ہی مالک اور چیف انجینئر نے بڑی اپنائیت کے ساتھ انہیں بتایا کہ وہ یونین کے لیڈروں کے ساتھ گفت و شنید کر رہے ہیں اور امید ہے کہ جلد ہی کوئی فیصلہ ہو جائے گا۔ جاتے جاتے مالک نے رک کر 50ویں بار دہرایا، دھواں نکلتا رہے، شاباش، دھواں بند نہ ہو۔ ان کے جانے کے بعد باقیوں نے آپس میں بالکل پرانے ساتھیوں کی طرح باتیں کیں، ایک دوسرے کو کام کے متعلق ہدایات دیں اور اپنی جگہ واپس جانے سے پیشتر ہنسی مذاق بھی کیا۔ جب وہ مل ہاؤس کی طرف واپس آ رہا تھا تو علی کا دل ان سب فورمینوں اور انجینئروں کی طرف سے جن سے وہ ہمیشہ نفرت کرتا تھا مکمل طور پر صاف ہو چکا تھا، اور مل کے مالک کے لیے تو اس کے دل میں ایسے محبت کے جذبات موجزن تھے کہ اگر موقع ہوتا تو وہ بے سوچے سمجھے اس پر فدا ہو جاتا۔ اپنی جگہ پر پہنچ کر اس نے ساری ملوں کا چکر لگایا اور دل میں ہڑتالیوں کو کوستا اور ان کی ناکامی کی دعائیں کرتا رہا۔ لیکن اب رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی اور وہ اس سارے قصے سے اکتاتا جا رہا تھا۔ سامنے وہی سما تھا، پھر پھرتی سے آتے جاتے ہوئے اکا دکا لوگ جو ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ کو جا رہے تھے، بیچ بیچ میں پولیس کے سپاہی جو منہ اٹھائے گشت کر رہے تھے، تیزی سے کار پر گزرتا ہوا چیف انجینئر، وہ لوگ جنہوں نے کبھی یہ چھوٹے چھوٹے مگر بہت اہم ہاتھ سے کرنے والے کام نہ کیے تھے، اب کر رہے تھے، بالکل اسی طرح جیسے وہ کر رہا تھا، کرتا آیا تھا۔ وہ لوگ جو کبھی راتوں کو فیکٹری میں نہ آئے تھے، جو اتنے بعید، اتنے اونچے، اتنے عظیم نظر آتے تھے، اب اس کے ساتھ مل جل کر کام کر رہے تھے، گپے مار رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، اس کی سیٹھی کی آواز پر چونک اٹھتے تھے اور اس کی ہدایات پر عمل کر رہے تھے۔ شروعات میں یہ باتیں اسے بڑی سنسنی خیز معلوم ہوئی تھیں۔ یہ بالکل نیا تجربہ تھا۔ فیکٹری پر ایک بے حد انوکھا، عجیب و غریب، تہلکہ خیز سما طاری تھا، جیسے میلوں پر جانے والی رات ہوا کرتا ہے، مصنوعی فی الوقتی خوشی اور جوش و خروش کا، مل جل کر اٹھنے بیٹھنے کا، شادی بیاہوں والی راتوں کا، ایک عظیم اور وسیع بھائی چارے کا۔ گو وہ کل 13 آدمی تھے۔ شروع میں جن مشینوں کے درمیان اکیلے پھرتے ہوئے اسے عظیم ملکیت، خود مختاری اور قوت کا احساس ہوا تھا، رات کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ انہیں دیو ہیکل گڑگڑاتی ہوئی مشینوں کے درمیان کھڑے کھڑے اسی شدت کے ساتھ وہ احساس خوفناک کھوکھلی تنہائی اور بے چینی میں تبدیل ہو گیا۔ چلتی ہوئی مشینوں اور انسانوں کی باہمی رفاقت کی عجیب کہانی ہے۔ جب وہ پہلے پہل ان کے درمیان پہنچتا ہے تو اس کی ساری قوتیں کہیں دب جاتی ہیں، سوائے قوت سماعت کے جو اکیلی ان کی مہیب گڑگڑاہٹ کو جذب کرتی ہے اور انسان کی اپنی آواز کو کہیں دور گم کر دیتی ہے۔ اس چیلنج کو قبول کر کے انسان جبلی طور پر مشینوں کے مقابلے میں اپنی برتری کو ثابت کرنے لگتا ہے، یا کم از کم ان کی برابری کرنے لگتا ہے، جوش و خروش سے کام شروع کرتا ہے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اسے مشینوں کی مادی برتری کا احساس ہونے لگتا ہے، ان کی مادی برتری کا اور ان کے سرد بے حسی اور ان کی پاگل کر دینے والی یکسانیت کا اور ان کی پابندی وقت کا اور ان کی انسان دشمنی کا اور ان کی پیداواری قوت کا اور ان کی لاتعلقی اور ان کی کمینگی کا، اور ان سارے انکشافات میں سے مشینیں ایک برتر دشمن کی شکل میں نمودار ہوتی ہیں۔ اس نئی یاست میں سے ایک نیا احساس سے شکست، ایک نیا احساس تنہائی جنم لیتا ہے اور انسان کی اپنی اندرونی گمشدہ آواز ابھرنا شروع ہوتی ہے، اور وہ اٹھتی اٹھتی اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ ساری مشینوں کی آواز کو دبا دیتی ہے اور انسان یکلخت خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ دروازے کے ساتھ کھڑے کھڑے علی نے آنکھیں بند کر کے سوچا کہ اس ساری دنیا میں اس کا کوئی پرسان حال نہیں رہا، کہ وہ دور دور تک بھلا دیا گیا ہے۔ سب ٹھیک ہے؟ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولی۔ سب ٹھیک ہے، اس نے میکانیکی طور پر دہرایا۔ شاباش، فورمین نے کہا۔ استاد، میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے کینٹین چائے پی آؤں؟ فورمین نے اسے بخوشی جانے کی اجازت دے دی۔ مل ہاؤس سے نکل کر وہ 400 فٹ لمبی کلین کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میدان کے وسط میں بجلی کا فورمین ہاتھ
پیچھے باندھے کھڑا احمقوں کی طرح منہ اٹھا کر بجلی کی روشنیوں کو تک رہا تھا۔ ایک سپروائزر بھاگتا ہوا اس کے پاس سے گزرا۔ ایک کتا آگے بڑھ کر علی کے پاؤں میں لوٹنے لگا، پھر وہ دم بخود کھڑا رہ گیا۔ چاروں طرف بھاگ دوڑ مچ گئی۔ کلن رک گیا تھا۔ چمنی سے دھواں نکلنا بند ہو چکا تھا، دھواں جو باہر والوں کے لیے فیکٹری کی زندگی کا واحد نشان تھا۔ اس ایک دھوئیں کو جاری رکھنے کے لیے یہ ساری کوششیں کی گئی تھیں اور اب وہ تھم چکا تھا۔ کلن کے گرم ترین حصے کے عین نیچے بجلی کی موٹر جو کلن کو گھماتی تھی رک گئی تھی۔ وہ 2 فورمین اور 2 سپروائزرز اوزار اٹھائے بھاگتے ہوئے موٹر کے پلیٹ فارم پر چڑھے اور پچھلے پاؤں نیچے اتر آئے۔ وہاں پر کھڑا نہ ہوا جا سکتا تھا۔ اس جگہ کلن کے اندر 1400 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر تھا۔ باہر آخر مئی کے دن تھے۔ چند سیکنڈ تک وہ چاروں نیچے کھڑے خالی نظروں سے مردہ کلن کو دیکھتے رہے۔ پھر چیف انجینئر کی کار آندھی کی طرح آ کر ان کے پاس رکی۔ اس میں سے کار کے مالک کے ساتھ ساتھ مل کا مالک بھی نمودار ہوا۔ چیف انجینئر نے ایک لمحے کے لیے رک کر غصیلی نظروں سے چاروں کاریگروں کو دیکھا اور موٹر کی طرف بڑھا۔ اس کے پیچھے چاروں کاریگر سیڑھیاں چڑھ گئے۔ جلد معائنہ کر کے چیف انجینئر اپنی زبان میں گالیاں بڑبڑاتا ہوا نیچے اترا۔ معمولی سا نقص تھا، اس نے مالک کو بتایا۔ چند منٹوں کا کام تھا لیکن وہاں پر قیامت کی گرمی تھی۔ دونوں نے کار کے پاس کھڑے ہو کر چاروں کاریگروں پر نظر دوڑائی۔ چیف انجینئر نے زیر لب گالی دی۔ جب مالک کی نگاہ سلیم پر سے گزری تو اس نے جھپٹ کر فورمین سے اوزار لیے اور موٹر کے پاس جا پہنچا۔ اس کے پیچھے تینوں آدمی بھی وہاں پہنچ گئے۔ اب سلیم تیز اوزار چلا رہا تھا اور فیکٹری کا مالک پیشانی سے پسینہ پونچھتا ہوا بار بار چمنی کی طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ سلیم کے سر پر بلا کی تپش تھی اور اس کی جلد جل رہی تھی، پسینہ نکلنا بند ہو چکا تھا۔ فورمین اس کے سر پر کھڑے اسے مختلف ہدایتیں دیتے اور ایک کر کے اوزار پکڑاتے جا رہے تھے۔ مالک کی نظروں اور کلن کی تپش کے نیچے سلیم کے ہاتھ مشین کی طرح چل رہے تھے اور سانس دھوکنے کی طرح رواں تھا۔ مالک سوچ رہا تھا کہ کلن کا دھواں بند ہوتے دیکھ کر یونین والوں نے صلح کی گفت و شنید منقطع کر دی تھی۔ دوبارہ دھواں نکلنے لگے تو شاید ان کی ہمتیں پست ہو جائیں اور وہ پھر اسے جلدی جاری کر دیں۔ اس نے ایک سپروائزر کو سن کی بوری بھگو کر لانے کے لیے دوڑا دیا تاکہ وہ کام کرنے والے شخص کے سر پر رکھ دی جائے، جس سے کچھ بچاؤ ہو سکے گا۔ جب وہ سپروائزر گیلی بوری لے کر سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو سلیم نے اچانک رک کر پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور زمین پر جا لگا۔ اسے اٹھا کر نیچے لایا گیا اور چیف انجینئر مستقل گالیاں بڑبڑاتا ہوا اپنی کار میں ڈال کر اسے فیکٹری کی ڈسپنسری کی طرف لے گیا۔ اس کی جگہ ایک فورمین نے لے لی۔ چند منٹ کے اندر کام ختم کر کے کلن چلا دیا گیا۔ مالک نے اطمینان کا لمبا سانس لیا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہیں کھڑے اس نے ان تینوں کے کندھوں پر خوشی سے دھپ رسید کیے، انہیں مبارکباد دیتا اور ہنستا ہوا باہر چلا گیا۔ کلن کے پیئر کی اوٹ میں کھڑے علی نے سلیم کو، جب وہ اسے کار میں لاد رہے تھے، صاف طور پر مرتے ہوئے دیکھا اور کینٹین کی طرف چل پڑا۔ کینٹین میں وہ دیر تک آگے رکھی ہوئی چائے کو پینے کا ارادہ کرتا رہا، پھر اسے اسی طرح چھوڑ کر چلا آیا۔ گیٹ کی جانب سے ہڑتالیوں کے ہلکے نعروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مٹی کا آسمان صاف اور روشن تھا اور چمنی کا دھواں چاند کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس نے چیف انجینئر کی کار کو آ کر رکتے، فیکٹری کے مالک کو نکل کر کلن پلیٹ فارم پر چڑھتے، کلن چلاتے ہوئے فورمینوں اور انجینئروں سے 2 منٹ بات کرتے اور پھر ان کی پیٹھ ٹھونک کر کہکہا لگاتے اور جاتے ہوئے دیکھا اور وہیں کھڑا رہا۔ سامنے کلن کی موٹر تھی جس کو بطریق احسن ٹھیک کر دیا گیا تھا اور جو اب بخوبی چل رہی تھی۔ اسے ٹھیک کرنے والے فورمین فخر سے اکڑ کر مالک سے باتیں کر رہے تھے اور مالک ان کی کامیابی پر طمانینت سے مسکرا
मुस्कुरा रहा था और धुएं की तरफ देख रहा था। बाकी सारे फोरमैन और इंजीनियर भी धुएं की तरफ देख रहे थे और अपनी मजमूई कामयाबी पर मुकम्मल तौर पर खुश थे। गेट के बाहर हड़ताली भी धुएं की तरफ देख रहे थे और मायूसी से नारे लगा रहे थे। सिर्फ सलीम वहाँ नहीं था, उसे भुला दिया गया था, और जो मदकूक होने के बावजूद बड़ा उम्दा कारीगर था। दफातन वहाँ खड़े खड़े अली के गवार जहन ने अजीबोगरीब पागल तरीके से काम करना शुरू कर दिया। उसने ऐसा ख़याली मंजर देखा जो उस तरह के गैर तरबियत याफ्ता जहन उम्र भर में एक आध मर्तबा ही देखते हैं। उस मंजर में ये सब कुछ शामिल था। बखैर खूबी चलती हुई बिजली की मोटर, बड़ी खामोशी और सफाई के साथ घूमती हुई क्लिन, शोर मचाकर चलती हुई मिलें, चांद के सामने से गुजरता हुआ चिमनी का धुआं, बार बार पेशानी से पसीना पोंछता और फतहमंदी के कहकहे लगाता हुआ सियाह फाम आदमी, गैर ज़बान में कोसने देता हुआ सफ़ेद फाम आदमी, फ़ख्र से अकड़ अकड़ कर बातें करते और सफ़ेद दांत निकाल कर हंसते हुए कई आदमी, सर्द ठोस लायक और लाताल्लुक़ मशीनें, सर्द ठोस लायक और लाताल्लुक़ इंसान। उसने मुतलाशी नज़रों से चारों तरफ देखा। वो कहाँ था? वो खुद बड़े वाज़े तौर पर उसने देखा कि वो खुद इस मंज़िल में शामिल ना था। इस सारे नक्शे में उसके लिए कोई जगह ना थी। मैं इसमें कहाँ हूँ? उसने सोचा। मैं इसमें कहाँ आता हूँ? उसने बुलंद आवाज़ में कहा। वो आहिस्ता आहिस्ता गेट की तरफ चल पड़ा। अभी वो गेट से चंद कदम के फासले पर था कि बाहर से शोर उठा। फिर यकलख्त गेट खुल गया और हड़ताली नारे लगाते हुए अंदर दाखिल होना शुरू हो गए। जुलूस के आगे आगे फैक्ट्री के मालिक, चीफ इंजीनियर और यूनियन का प्रेसिडेंट चल रहे थे। तीनों के गलों में हार पड़े हुए थे और मजदूर तीनों का नाम ले लेकर जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अली अपनी मखसूस थकी हुई मुस्तकिल चाल से उनके पास से गुजरता गया। जुलूस के वस्त में किसी ने तान भरे लहजे में कहा, साइन टूटी। एक नफरत आलूद कहकहा बुलंद हुआ। जुलूस के आखिर में किसी ने रुक कर उसके कंधे पर हाथ रखा। साइन, तुम दिल से गरीब हो, पर अब ज़्यादा देर तक गरीब नहीं रह सकते। हमारी चंद शराइत मान ली गई हैं। हमारे साथ आओ। हम जानते हैं वो तुम्हें खींच कर अंदर ले गए थे, तुम्हारा कोई कसूर ना था। उसने अजनबी लाइल्म नज़रों से मुखातिब को देखकर ज़ेरे लब कहा, मैं इसमें कहाँ आता हूँ, और आगे चल पड़ा। अपने घर के दरवाजे पर उसने मुड़कर एक थकी हुई निगाह फैक्ट्री पर डाली। लोग अपनी अपनी जगहों पर पहुंच चुके थे। चिमनी का धुआं रोशन आसमान पर लंबी सफ़ेद लकीर बनाता हुआ मगरिब की सिमत जा रहा था। मई की रात गर्म और पुरसकूत थी।